बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये बयानियाँ लेके चल रही है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम तहरीक को हर सूरत में चलाएंगे। और ये सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब का बयान है कि इससे पहले कि आज मुलाकात के लिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ लोग गए जिनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, जिसमें अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान बुचर साहब थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन और PTI के सदर जुनेद अकबर खान साहब थे और दीगर अफराद भी थे, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब भी। लेकिन उनकी मुलाकात आज नहीं करवाई जा सकी और वो कहते हैं कि अदालती हुक्मनामे के बावजूद ये मुलाकात नहीं करवाई जा सकी। उस पर एक कैटेगोरिकली ये बात की गई है कि अगर इस तरीके से समझते हैं कि हम अपनी तहरीक नहीं चला पाएंगे तो तहरीक हमारे पास मौजूद है, यानी प्लान बी भी मौजूद है। प्लान ए के तहत अगर मुलाकात हो के उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती तो फिर प्लान बी पहले से मौजूद है। तो वो प्लान बी क्या है ऐसे वक्त के अंदर के जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ साहब फिर से बोलना शुरू हुए हैं और इतने अरसे का सकूत तोड़ा है, तो वो किस तनाजुर के अंदर तोड़ा है? बैकडोर जो रवाबित हैं इसके हवाले से बहुत सी चहमगोइयाँ चल रही हैं, उसके अंदर हकीकत क्या है? और इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब ने एक ऑफ़र की है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी हल्के में धांधली साबित कर दे तो हम उसमें दोबारा इलेक्शन करवा देंगे। तो ये धांधली साबित कैसे होगी, सवाल ये, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर तो जो केसेस लगे हुए थे उनका तो कोई आउटकम नहीं निकल सका, उन पर सुनवाइयाँ ही नहीं हो सकी, तो फिर ये किस तरीके से धांधली साबित होगी? इसी भी बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, 26 नवंबर के एहतजाज में गिरफ्तार 120 कारकुनान जो PTI के थे उनको रिहा करने का हुक्म हुआ है। क्या हवा बदल रही है या फिर मामूल की कार्रवाई थी और आज ही के दिन जाके फैसला होना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि असर हवा तो बदलेगी अप्रैल में। वैसे तो राना साहब रात से तो बदली हुई है, जो रात से हवा बदली हुई है वो कुदरती हवा बदली हुई है, वो अल्लाह की रहमत की हवा है। जो अवामी जहमत की हुकूमत की तरफ से हवा होती है, आप उसकी बात कर रहे हैं ना सियासी, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो अप्रैल में बदलेगी। अच्छा, उससे पहले नहीं बदलेगी। उससे पहले रोज़े रखें, ईद का चांद देखें और फिर आप अप्रैल में तैयारी करें। पता नहीं अप्रैल में इस वक्त बहुत जल्द ईद उल अज़हा से पहले बकरे आ जाएं जिनकी कुर्बानी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात गारंटी से कह रहा हूँ कि अप्रैल में हवा बहुत तेज़ से चलने वाली है और इसमें बहुत सी चीज़ें तब्दील होने वाली हैं। आपने अभी कहा एक बात की है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जिस हल्के में जाए, राना सनाउल्लाह साहब जिस हल्के में चाहें सब वो हल्का खोल दें, ज़रूरत नहीं इलेक्शन कराने की ना। आप इतने पैसे खर्च करेंगे, इतने पैसे लगाएंगे, फिर सारा कुछ होगा, फिर इल्ज़ाम लगेगा जनाब कि इसने यहाँ पे पुलिस को इस्तेमाल कर लिया, इसने यहाँ पे फलां को इस्तेमाल है। ज़रूरत ही नहीं। आप इस तरह करें, कोई 4 हल्के मिसाल के तौर पे आपके अपने नहीं रेहाना डार का हल्का खोल नहीं सर, वो क्यों जिन पे अपने लोग उनके एतराज़ कर रहे हैं? गलत सुन लो हजूर की बला। नहीं सर, नहीं आप ऐनक पड़ी हुई है, नहीं ऐनक पड़ी हुई है, इस तरह ना किया आपने पहनी हुई है, मैंने रखी हुई है, फ़र्क इतना सा है ना। तो फिर सर रखने का फायदा क्या जब पहननी नहीं? मेरी नज़र ठीक है तो ये फिर इस्तारे के तौर पे लिए नहीं, ये वैसे मैं आपके लिए लेके फिरता हूँ। आपकी ऐनक अगर खुदा ना हादसा टूट जाए तो आपको दे दूँगा। यासर साहब, बात ये है, रेहाना डार का हल्का खोल लें, खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। फार्म 45 है, राना साहब उससे इकट्ठा करें और दूसरे से फार्म 45 ले। सिद्धि ना ही करा रहे हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं एक लंबे चक्कर से क्यों हम बने ना, लंबे चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। लंबे चौड़े चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा हल्का आप खोल ले, डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला, ठीक है। आप तीसरा हल्का जो है वो आप शुएब शाहीन का खोल लें। चौथा हल्का जो है वो भी पिंडी वाला खोल लें। बिलावल साहब वाला भी तो खोल लेना सर, उनका भी तो है। बिलावल साहब वाला खोले। बिलावल साहब वाले हल्के में तो पीपल्स पार्टी के एक रैन मैन ने यहां तक कह दिया कि अगर बिलावल भी नहीं जीते, वो भी नहीं जीते, तीसरा जीता है, याद है ना जनरल? तो आप वो खोल लें। ये 5 हल्के हैं, आप इनको खोलें, इन 5 हल्कों के फार्म 45 देख लें, इन 5 हल्कों की चीजें देख लें, तो आप राना साहब, मैं उनके हवाले से ये कहता हूं कि वो मेरिट से हट के बात पे नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ, मैं राना सनाउल्लाह साहब को जानता हूँ, जब वो मेरिट पे बात करते हैं, बिल्कुल मेरिट पे राना साहब मेरिट पे वो सारे कागज़ देख के फैसला करते,
دودھ کا دودھ پانی کا پانی. پی ٹی آئی کو بھی سکون ہو جائے گا, مسلم لیگ نون کو بھی سکون ہو جائے گا, کسی ایک کو تو سکون ہوگا اور کسی کا سکون اٹھ جائے گا اور کسی کو سکون مل جائے گا. کر لینا یار, کیوں نیا الیکشن کرانے ہیں بھائی, کیوں کرانے ہیں نئے الیکشن؟ چلے ایک چھوڑ دیں صاحب, پنجاب بھی چھوڑ دیں, امیر مقام صاحب کا حلقہ کھول لیں, کھول لیں نا حلقہ. تیمور جگرا کے مقابلے میں جو امیدوار تھے اس کا حلقہ کھول لیں, ان کا حلقہ کھول لیں نا. بڑے تگڑے امیدوار تھے, بڑے امیر امیدوار تھے, ان کا حلقہ کھول لیں. شوکت یوسف زئی کا بھی کھلوا دیں. شوکت یوسف زئی صاحب کے مقابلے میں جو امیدوار تھے وہ اس حلقے کو کھول لیں. بھائی فارم 45 فارم 47 دیکھیں, فارم 45 جعلی جس کا ہوگا اس کو عوام کے سامنے عبرتناک سزا دیں, عبرتناک سزا دیں کہ یہ کیوں اس نے پورے نظام کو بدنام کیا بھائی, کیوں عدالتوں کا وقت ضائع کیا, کیوں کسی پہ جھوٹا الزام لگایا. یہ یار 6-7 حلقے ہیں یار, آپ کھلواتے ہی نہیں. بلکہ اس طرح کریں اور مریوان حلقہ بھی کھولیں یار, شاہدہ خان عباسی کا جو حلقہ تھا جس سے راجہ اشفاق سرور صاحب کے بیٹے جیتے ہیں, اسامہ اشفاق سرور, وہ بھی کھلوا لیں. سر وہ میں چھوڑے حلقے کھولیں یار. نہیں, وہ عطا تارڑ صاحب کا ایک بیان یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ فیک نیوز سے نمٹنے کے لیے جامع لاہ عمل مرتب کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, بہت اچھی بات ہے. سر یہ فیک نیوز تو پھر بلاول صاحب پہ بھی نہیں لگتی, حلقے میں مد مقابل تو بلاول صاحب ہی تھے. بات یہ ہے کہ ہم یہی بات کہتے ہیں, ہم خود فیک نیوز کے خلاف ہیں, شدید ترین خلاف ہیں. یہ ثابت تو کریں فیک نیوز ہے کیا. بلاول صاحب تو کہتے ہیں حلقے میں میں جیتا ہوں جی, وہ میں جیتا کہتے ہیں نا, تو یہ پھر ان پہ بھی لگنی چاہیے. اس کے علاوہ مجھے جب آپ کہتے ہیں کہ ملک کی عوام خوشحال ہے, اب ہم سروے کرنے جائیں اور عام آدمیوں کا سروے کریں, اور سروے میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں تو کیا وہ فیک ہے یا جس نے کہا ہے وہ فیک ہے؟ بتائیے نا فیک کیا ہے. یہاں پہ تو عوامی رائے ہی فیک کرا. مجھے انہی تارڑ صاحب نے کہا تھا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے جا رہے ہیں, پریس کانفرنس کی, تمام ٹی وی چینل نے کٹ کیا, آرٹیکل 6 کی بھی باتیں ہوئی تھی, آرٹیکل 6 سارا کچھ کیا ہوا. سال ہونے کو آ گیا قریب, تقریباً ہو گیا. ہوا نہیں تو پھر کس پہ لگنا چاہیے؟ اگر وہ فیک نہیں تھی, درست تھی خبر, تو پھر خبر کو وقت پہ آنا چاہیے تھا. میں جوائن کیا ہے جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے. کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کامران مرتضیٰ صاحب, اس سے پہلے کہ میں یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس حکومت کے معاملات کی بات کروں, صرف ایک خبر کی تصدیق کر رہی ہیں, وہ یہ کہ کیا سابق سی ایم کے پی پرویز خٹک صاحب, ان کو آپ اپنی جماعت میں ویلکم کر رہے ہیں؟ وہ مولانا سے ملے تو ہیں, مگر یہ مجھے نہیں پتا کہ گفتگو کیا ہوئی ہے. اس وقت شاید جس وقت ان کی ملاقات ہو رہی تھی میں مولانا کے پاس نہیں تھا, پارلیمنٹ میں تھا شاید, تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے. پھر ایک آدھ جو ہے نا وہ اس طرح سے ہمارے میڈیا کا سیل ہے اس میں جو ہے نا فیل تھوڑا تھا کہ وہ آ رہے ہیں, تو مجھے جو میرے علم کے مطابق اتنی بات ہے, اس سے آگے کی میرے علم میں نہیں ہے. اچھا چلیں جی, سیاسی جماعتوں میں لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, موجودہ سیاسی حالات میں جب بہت سی سیاسی بیٹھکیں ہو رہی ہیں اور سب دوبارہ مولانا صاحب کی قیادت میں اکٹھے بھی ہو رہے ہیں, تو کوئی گرینڈ الائنس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یا ابھی اس پہ کوئی ٹائم لگے گا؟ وقت لگے گا میرا خیال ہے. اس کی ریزنز ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی تک نہ تو اس کے مطابق ہوم ورک ہوا ہے. یہ خواہش تو بڑی شدت سے پائی جاتی ہے کہ پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں, اور پارٹیاں اکٹھی ہوں گی تو گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکیں گی, مگر اس کے لیے ابھی تک میرا خیال ہے ہوم ورک جو ہے وہ جہاں پہ زیادہ بھی خواہش پائی جاتی ہے وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ پیپر ورک یا ہوم ورک نہیں ہوا. اور جب کوئی کام آپ پیپر ورک کے بغیر کریں گے تو پھر کہیں پہ بھی باؤنس ہو سکتا ہے, کہیں نہ کہیں پھر ایسی غلط فہمی آ سکتی ہے کل کہ نتیجہ جو ہے نا وہ مناسب نہ ہو. اسی لیے جو ہے وہ ہم نے ان کو اپنی ریزرویشنز بتائی ہیں پی ٹی آئی کو, اور پھر اس کے بعد اس کو بھی 3-4-5 دن ہو گئے ہیں مگر اس کے بعد جواب نہیں آیا. شاید ملاقاتوں کا کوئی ایشو ہے عمران خان صاحب سے اور ان کی ٹیم سے,
تو کہیں نہ کہیں پہ بات پھر رکی ہے، یا شاید بات آگے نہیں بڑھ پائی، مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ کیا ہے، مگر جو ہے نا وہ ہماری طرف سے کچھ باتیں ہوئی ہیں، ان کی طرف سے جواب آنا ہے، اس کا انتظار ہے۔ وہ تحفظات جو ہیں وہ پرانے ہیں یا کچھ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کے ہیں؟ نہیں، 26ویں ترمیم میں تو وہ ایسی کیونکہ اس وقت تو آپ کی بانڈنگ بن گئی تھی نا، تو بعد میں پھر تھوڑے سے اختلافات جنم لینا شروع ہوئے تھے۔ نہیں، اختلافات نہیں ہوئے تھے 26ویں ترمیم تک وہ ساتھ تھے۔ یہ میں تواتر سے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ بھی طے تھا کہ وہ کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے، یہ بھی اس میں طے ہوا تھا۔ مولانا کے گھر پہ طے ہوا تھا، میں موجود تھا، اس میں طے ہوا تھا، اسی وقت طے ہوا تھا۔ باہر نکل کے جو ہے وہ میڈیا ٹاک بھی کی تھی، مولانا اور بیرسٹر گوہر اکٹھے تھے، میں کہیں ساتھ آس پاس کونے میں بھی موجود ہوں گا، تو یہ سارا کچھ وہاں تک تو طے تھا۔ مگر اس کے بعد جو ہے پھر لائن کٹ گئی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کافی دیر بات کرتے رہے، یا پھر کہیں پیچھے بھی بات ہوئی، اور دین پھر اس کے بعد جب ریسٹور ہوئے تو 2-3 ملاقاتیں تو ہوئی ہیں۔ 2 ملاقاتیں تو مولانا صاحب کی، مطلب ایک مولانا کے گھر پہ، ایک محمود خان صاحب کے گھر پہ، اور ایک اسد صاحب کی، 3 ہو گئی، 3 ملاقاتیں تو یہ ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر وہ سب کمیٹیز کی سطح پہ ہو رہی ہے یہ بات، مگر وہ ابھی تک جواب جو آنا ہے وہ اس طرف سے آنا ہے۔ اچھا، آپ ایک فقرہ استعمال کیا کرتے تھے، وہ فقرے کو ہم انجوائے بھی کرتے ہیں اور اس فقرے کو دہرانا بھی چاہتے ہیں۔ بچہ جو رو رہا تھا اس کو خاموش کرا لیا گیا ہے، اور اسی بچے کو اب گود میں رکھنا ہے، یا نیا بچہ گود لینے پر اب بھی کوئی انٹرسٹڈ ہے؟ 1-2-3 دن پہلے کی خبر جو ہے نا وہ پھر یہ ہے، اس کے بعد پھر ایک تھوڑا سا ریئیکٹ بھی کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے۔ وہ ریئیکشن سے کچھ پتہ چل رہا تھا کہ جو ہمارے کچھ ایسی باتیں ہیں کہ وہ بچے کو گود سے اتارنے یا چڑھانے والی جو بات تھی، تو اس میں کوئی پھر دوبارہ رابطے استوار ہونے کی کوئی ایسی افواہ تھی کہ دوبارہ رابطے کوئی استوار ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے نا اسی کے بعد وہ جو ریئیکشن آیا تھا عرفان صدیقی صاحب کے، اس سے ہم نے جو اپنے طور پہ اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے وہ یہی کیا کہ وہ ریئیکشن جو ہے وہ کسی عمل کا رد عمل ہے۔ تو آپ کو وہ عمل پایا ہے تکمیل تک پہنچتا ہوا دکھائی نہیں دیتا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کا ریئیکشن جو ہے وہ کسی عمل کو روک پائے گا جو ہونا ہی ہے؟ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ دونوں فریق کس حد تک سنجیدہ ہیں، یا دیکھیں ایک فریق جو ہے وہ تو مطلب وہ بچے کو گود لینے سے پہلے، اس کو پچکارنے سے پہلے جو ہے نا وہ اس کو اس کا چاہتا ہے کہ وہ بالکل اس کی لائن پہ آ جائے، جیسا کہ پاکستان میں رواج ہے۔ اب وہ پوری لائن پہ آئیں گے، وہ اعتماد سازی ہو جائے گی، نہیں ہوگی، یہ بہت سارے سوالات ہیں کہ یا پھر صرف افواہ ہے، ہم صرف جو ہے نا ہم خام خواہ فیل کر رہے ہیں، اوور ایکٹ کر رہے ہیں اس بات پہ۔ اس بات کا ابھی تک جو ہے نا وہ کنفرمیشن نہیں آ رہی، مگر وہ جو رد عمل جو نون کی طرف سے آیا تھا اس سے تھوڑا سا لگا تھا کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں کچھ ہے اس کے پیچھے پس پردہ۔ بڑے میاں صاحب، یہ اچانک بولنا شروع ہو گئے ہیں اور کافی دیر بعد چپ کا روزہ توڑ دیا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی لانگ مارچ ہونے دیں گے، نہ کسی احتجاج کی اجازت دیں گے۔ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے اور عام آدمی کو وہ سب کچھ مل رہا ہے جس کی وہ توقع رکھتا تھا؟ تو یہ پاؤں پہ جو کھڑا ہو رہا ہے صرف اخبار کے اشتہاروں میں، جس میں پورے پیج کے اشتہار دیے جاتے ہیں، ورنہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی نہیں سر آپ کو اعتراض ہے سر اشتہاروں سے؟ نہیں، مجھے کیا اعتراض ہے؟ آپ کے دوستوں کا کام چل رہا ہے، دھندا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وکیلوں کو بھی چل رہا ہے کہیں پہ۔ نہیں، آج کل 2 ہی تو جگہ پہ چل رہا ہے، کسی جگہ پیکا کے لیے کچھ لوگوں کو کچھ دے کے چل رہا ہے، اور کسی جگہ چلے کم از کم 2 طبقے تو امن میں ہے نا۔
دو طبقوں کے کچھ لوگ کہہ دیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، پورے کا پورا نہیں، مگر کچھ لوگ جو ہے وہ مزے میں ہیں اور مزے کر رہے ہیں، اس کو انجوائے کر رہے ہیں، ورنہ تو صورتحال یہ ہے۔ آپ تو ہمیں بھی اپریشیٹ کریں نا، ہم نے تو اسلام آباد آ کے پیکا کے خلاف سٹینڈ لیا ہے، جس میں مولانا صاحب بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ یہ جو پیکا ویکا کی طرح کے قانون آتے ہیں، انفیکٹ یہ کمزوری کا اظہار ہوتا ہے، ورنہ تنقید کی اجازت ہونی چاہیے، تنقید سے آپ سیکھتے ہیں، تنقید سے ٹھیک ہے، گالی بری بات ہے، کسی کا جو ہے نا بے عزتی کرنی بری بات ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، مگر وہ جو بے عزتی کرنے والا ہے وہ اپنا اظہار کرتا ہے، اپنی اس کی جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے، اس سے بھی کچھ سیکھتا ہے، مگر وہ تنقید سے تو بہرحال آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے نا جی۔ اچھا کامران صاحب، اتنے عرصے بعد وہ سوال جو رانا صاحب نے کیا کہ میاں نواز شریف صاحب بولے ہیں، وہ سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ نے بات کی، لیکن ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے بولنے کے پیچھے کی وجوہات کیا ہے؟ خاموشی کی تو چلے وجوہات سمجھ میں آتی تھیں، اب بولنے کی وجوہات کیا نظر آتی ہیں؟ بولنے کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بول رہے تھے مین وائل، جو 1 سال تک بول رہے تھے اور باقی 1 سال تک یہ خاموش تھے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا بولنا جو ہے نا اس کی افیکٹونیس جو ہے نا اس کے اوپر یقین جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اس کی افیکٹونیس نہیں رہی۔ ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے، ناکامی کا جو ہے وہ احساس۔ دوسرا وہ ریئیکشن جو کہ یہ 2-3 دن پہلے جو ہے نا ہمارے یہاں اندر انٹرنل سطح پہ بات ہوئی تھی کہ کوئی اس طرح کی انفارمیشن آ رہی ہے، پھر اس کے بعد اگلے دن ہی جو ہے نا وہ رد عمل آ گیا عرفان صدیقی صاحب کا، تو رد عمل تو اپنا بڑے میاں صاحب کا، مگر وزیر عرفان صدیقی صاحب کی آ گیا۔ تو یہ بولنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے صرف جو ہے نا چلے پنجاب میں اگر کوئی کام ہو بھی رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کام جو ہے اشتہار کے علاوہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، مگر اگر ہو بھی رہا ہے تو جو ہمارا پارلیمانی سسٹم ہے یا جو نظام ہے ہمارا، اس میں تو جو باقی لوگوں کو تو آپ ان سے بات بھی نہیں کر رہے، آپ ان سے ملاقات بھی نہیں کر رہے، وہ تو سارے ناراض ہیں۔ تو یہ ملنے ملانے کا عمل جو دوبارہ سے شروع ہوا ہے، تو اس کا مطلب پھر اگین جو ہے نا نکلتا ہے کہ کہیں اس کی ضرورت نہ پڑ جائے، ان لوگوں کی، ان الیکٹیبلز کی ضرورت نہ پڑ جائے، ان لوگوں کی ضرورت نہ پڑ جائے جن کی کوئی ایسا وقت دوبارہ نہ آ جائے۔ تو خوف تو ہوتا ہے نا پیچھے، دو چیزیں جو نا موٹیویٹ کرتی ہے، خوف ایک لالچ۔ آپ کو میں نے وہ جو سوال کیا تھا کہ عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں؟ آپ عوام کے اندر سے ہیں اور بڑے عوامی سطح پر آپ لوگوں کے رابطے ہوتے ہیں، کیا عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا؟ مجھے یہ خوف ہے کہ کسی دن عوام جو ہے وہ ہمارے گریبان تک نہ آ جائے، مجھے بخدا یہ خوف جو ہے بڑی شدت کے ساتھ ہے۔ لوگ بہت تکلیف میں ہیں، اور میں اکثر جو ہے چونکہ ہم کوئی واپس چیز جو ہے نا جو عزت انہوں نے ہمیں دی اللہ پاک کے بعد، ہم اس عزت کو یا باقی کسی اور چیز کو واپس لوٹا نہیں پائے، تو یہ خوف جو ہے میں بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ یہ معاملات ہمارے گریبانوں تک نہ پہنچے۔ اچھا کامران صاحب، 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے وہ جو دانت نکالے، بعد میں آپ کہتے ہیں کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے وہ پھر سے دانت واپس لائے گئے، لیکن جو اس کا بیسک ماڈل تھا جس کے تحت مختلف بینچز وجود میں ہیں اور ان کی اب تک کی کارکردگی اور صحافی وہ وکلا برادری میں سے اٹھتی آوازیں، آپ سمجھتے ہیں ٹھیک فیصلہ ہوا ہے اور اس کا آؤٹ کم مستقبل میں جا کے نکلے گا؟ آپ نے اگر ٹھیک فیصلے کا جو ہے وہ اگر اس کو گیج کرنا ہے نا، تو پھر آپ 100 دن 110 دن 15 دن پہلے چلے جائیے، جو عدالتیں جو کچھ کر رہی تھیں، اور آج کے دنوں پہ واپس آ جائیے۔ آپ وہ اٹھا لیجئے، سارے معاملات اٹھا لیجئے، اس کا موازنہ کر لیجئے، آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اصل مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت نزدیک دیکھتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ پرانا جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ کیا یہ ایک رد عمل نہیں تھا جو کچھ 100-125 دن پہلے ہو رہا تھا؟ یہ اس کا ایک رد عمل نہیں تھا؟ بھلے اس میں ممکنہ طور پہ انسان ہے، انسان کا بنایا ہوا قانون ہے، غلطی ہو سکتی ہے، پاسبلٹی کو آپ نظر انداز نہ کریے، مگر کسی نے آج تک اس غلطی کی تصحیح بتائی ہے کہ یہ غلطی جو نہ کی ہے، اور اس غلطی کی اس کو اس طرح سے کر لیا جائے تو اس طرح سے زیادہ اچھا ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو نا یہ عدالت سے متعلق معاملات جو پاکستان کے ہیں وہ درست ہو جائیں گے۔ آج تک کسی کا کوئی پرپوزل آپ کی نظر سے گزرا ہے ایسا؟ گورنر سندھ
کے خطابات میں سن رہا تھا پاکستان سے باہر، اور وہ کہتے ہیں جی کہ اگر تحریک انصاف کو بھی انصاف چاہیے تو وہ گورنر ہاؤس کا آ کے وہ جو گھنٹی لگی ہوئی ہے یا اس کو آ کے بجائیں تو انصاف ملے گا. لیکن ان کی اپنی جماعت جو ہے ایم کیو ایم، وہ روزانہ پیپلز پارٹی پہ کوئی نہ کوئی بات کر دیتی ہے. تو گورنر صاحب ایم کیو ایم کے ہیں یا گورنر صاحب کسی اور طرف ہیں؟ گورنر جو ہے وہ کسی اور کا نمائندہ ہوا کرتا ہے، ویسے ریاست کی نمائندگی کرتا ہے، اور صرف گورنر وہی بن سکتا ہے جو ریاست کے سانچے میں فٹ آتا ہے. ویسے تو یہاں ججوں کو بھی انصاف چاہیے اس پاکستان میں، تو ان کی بھی پٹیشنیں فائل ہو گئی ہیں. تو جب یہاں پہ جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو انصاف نہ مل رہا ہو، یا کم از کم درست یا غلط طور پہ یہ احساس پایا جائے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، اور وہ انصاف کے طلبگار ہو کے اگلے فورم پہ جائیں، تو پھر یقیناً جو ہے نا وہ یہاں پہ سوچنے پہ آپ کو مجبور ہونا چاہیے. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب اس حوالے وقت دینے کے لیے. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کی جو پلاننگ ہے، جو عید کے بعد تحریک چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تحریک کیا مراحل میں ہوگی، یا پھر ایک دم ہی اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کی صورت میں ہوگی، یا پھر اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کا کوئی نقطہ ابھی زیر بحث نہیں ہے اور یہ تحریک کلی طور پہ پاکستان تحریک انصاف چلانے کی کوشش کرے گی؟ کیونکہ 26 نومبر کے احتجاج میں گرفتار 120 پاکستان تحریک انصاف کے مزید کارکنان کی رہائی کا حکم جاری ہوا ہے. اب اس تناظر میں پاکستان تحریک انصاف کی ترجیحات میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ پچھلے جو نکات تھے، جو مطالبات تھے، جو سفارشات تھیں، ان پر تو عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو اب مطالبات میں کیا تبدیلی آئے گی، یا نکات وہی رکھ کے اپنی تحریک کا آغاز کرنا ہے؟ ایک طرف قانونی منظرنامہ ہے جس میں بہت سی پیچیدگیوں کا سامنا ہے، دوسری طرف سیاسی منظرنامے میں حکومت نے ہاتھ تو آگے بڑھایا تھا، لیکن شاید حکومت ہاتھ آگے بڑھا کے وہ خود آگے نہیں بڑھنا چاہ رہی تھی، جس سے پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن جماعتیں 10 قدم دور دکھائی دے رہی تھیں. اب حکومت کی طرف سے یا میاں محمد نواز شریف صاحب جو اتنے عرصے بعد بولے ہیں، اور ان کی طرف سے ملک جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہے، اور ہم کسی احتجاج، کسی دھرنے یا کسی تحریک کو جنم نہیں لینے دیں گے. تو یہ جو حکومت کی انٹینشنز ہیں، یہ پی ٹی آئی کے لیے کس حد تک مشکل ثابت ہو سکتی ہیں، اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، صدر پی ٹی آئی کے پی جنید اکبر خان صاحب نے. جنید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جنید صاحب، اگر دیکھا جائے پاکستان تحریک انصاف نے جس حد تک اپنی جدوجہد کی ماضی قریب میں اور اب تک جو جدوجہد جاری رہی ہے، بے شمار تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں، اندرونی طور پہ اختلافات کی خبروں کو بہت ہوا دیا جا رہا ہے. ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کی مضبوطی اور آنے والے دنوں میں تحریک، اس حوالے سے پلاننگ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی، شکریہ جی. پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی مضبوط تھی، آج بھی مضبوط ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل اس سے زیادہ مضبوط ہوگی. پاکستان تحریک انصاف ہر دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے، عوام کی سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا گراف جو ہے مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. تو اسی کوئی بات نہیں، پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کی کوئی تھی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اختلافات نہیں ہوتی، اور میں ہر فورم پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا حسن ہی ہمارا اختلاف ہے، کیونکہ یہاں پر اظہار رائے کی آزادی ہے، یہاں پر ہر بندے کو آگے بڑھنے کی آزادی جو ہے، ہر بندے کو آگے بڑھنے کا مواقع ہے، جو کسی دوسری پارٹی میں جو ہے ممکن نہیں ہے. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے صوبائی صدر بننا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے خاندانی پارٹیاں ہے. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے جو ہے چیف منسٹر بننا ہوتا ہے، جس نے منسٹر بننا ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف میں ہر ورکر کو آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے. جب ہر ورکر آگے بڑھنے کی کوشش میں اسی طرح کی اختلافات ہوتی ہے، لیکن اس کی پاکستان تحریک انصاف کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے، وہ ووٹر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کارکن اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. عمران خان کا ہاتھ جس پہ ہوگا انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اس کے ساتھ جڑے رہیں گے. جنید صاحب، یہ دعوے کیے گئے بہت سے لوگوں کی طرف سے کہ عید کے بعد 3 سے 4 فارورڈ بلاک بن جائیں گے. ہمیں یہ پتا ہے کہ تحریک انصاف کا ایک حسن ہے، اور جمہوریت پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ
اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ فارورڈ بلاک بنانے کے جو لوگ دعوے کر رہے ہیں، ان دعووں میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تحریک انصاف کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، یا کارکنوں کے حوصلے توڑنے کے لیے ہے، یا واقعی اندر سے کچھ لوگ ایسے ہیں جس طرح 26ویں ترمیم میں کچھ لوگوں نے ووٹ دیا تھا؟ نہیں، اصل میں پاکستان تحریک انصاف کے، اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب سے شاید میں پولیٹیکل بندہ سب سے پہلا تھا جو الیکشن کے بعد خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے وہاں جا کے خان صاحب کو بتایا کہ لاہور سے ہمارا ایک بندہ جس نے قرآن شریف پہ حلف اٹھایا تھا کہ میں خان صاحب کا وفادار رہوں گا، اور اس کی ویڈیو آج بھی ہے، اس کے باوجود اس نے جو ہے پارٹی کو جو ہے چھوڑا، مسلم لیگ نون میں شامل ہوا. تو میں نے جا کے خان صاحب کو یہ پیغام، تو خان صاحب نے جواب میں مجھے کہا کہ آپ جا کے سب کو یہ دے کہ جس نے جانا ہے جائے. پاکستان تحریک انصاف کو ہے ان چیزوں سے نہ اس کو پرخ پڑتی ہے، اور نہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کی حوصلے اس سے ٹوٹتے ہیں. اگر حوصلے ٹوٹتے تو کتنے بڑے بڑے نام، جو لوگوں کی یہ غلط فہمی تھی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اس کے بغیر نہیں چل سکے گی، کتنے بڑے بڑے نام تھے جس کی آج سیاست ختم ہو گئی. تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اگر بار بار بلاک بنانے کی خواہش ہے، کوشش ہے، تو بنا لے، بالکل بنا لے. ہمارے اگر ممبران 80 ہو، 90 ہو، 30 ہو، 40 ہو، ہم اس پارلیمنٹ کو مانتے ہی نہیں. اگر ہم اس پارلیمنٹ کے جو پارلیمنٹ کو نہیں، لیکن جو حکومت اس پارلیمنٹ کے ذریعے آئی ہے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں. تو اس ہماری حیثیت پہ یا پاکستان تحریک انصاف کی حیثیت پہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کسی نے جانا ہے بالکل جائے، لیکن میں اس کو یہ بتا دوں کہ جس نے خان سے بے وفائی کی اس کی سیاست پہلے بھی ختم ہو گئی، اور اگر آئندہ بھی کوئی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی سیاست ختم ہو جائے گی. اچھا جنید صاحب، آپ کی غالباً ملاقات ہونی تھی بانی پاکستان تحریک انصاف سے، ملاقات کا کیا بنا اور اس کی وجوہات کیا سامنے آئی؟ نہیں، ہماری تو آج خان صاحب نے بلایا تھا، لیکن ملاقات نہیں کرنی تھی. اور صرف آج نہیں، یہ پچھلے 5-6 جو عدالت کا حکم بھی ہے اور جو جیل مینول بھی ہے، بلکہ جیل مینول تو اس سے کافی آگے ہے، لیکن اس کے باوجود ہفتے میں 1 دن کی جو پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، اور یہ ہائی کورٹ کا حکم، اس کے باوجود آج ہمیں دوبارہ ملاقات نہیں کرنے دی گئی. تو اس سے یہ حکومت اور اس کے پیچھے جو عناصر ہے وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم نہ عدالتوں کو مانتے ہیں، نہ آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں. اور جو ایم این ایز وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ورنہ ہر ایم این اے جس بھی جیل کا جو ہے وزٹ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے باوجود جو منتخب نمائندے ہیں جو لاکھوں ووٹ لے کے آ گئے، اس کو ہر دفعہ 3-3 4-4 گھنٹے وہاں کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر ملاقات نہیں کرنے دی جاتی ہے اور اسی طرح واپس کیا. تو یہ لوگ جو عمران خان صاحب کے، یہ تو کوشش اس کی یہی ہے کہ اس کا نام لینے والا کوئی نہ ہو. اس نے بہت کوشش کی، آپ نے دیکھا 9 مئی کا ڈرامہ کیا، 9 مئی کے بعد جو کچھ چلا، اور جس طرح اس کا جو ڈرامہ رچایا گیا کہ بھائی ٹی وی پہ آئے، اس کی مذمت کرے، اور پھر آپ کے پرانے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی. 9 مئی کا، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ 9 مئی تو ایک بہانہ تھا، خان صاحب اس کا نشانہ تھا. تو آج عجیب بات یہ ہے کہ 9 مئی کے 2 بندوں پہ ایک ہی جیسی ایف آئی آر ہو، ایک پارلیمنٹ میں آتا ہے اور دوسرے جو ہے وہ جیلوں میں چلا جاتا ہے. تو وہ ڈرامہ رچایا گیا جو عوام نے مسترد کیا، پھر بھی وہ بیانیہ جو ہے بری طرح ناکام ہو گیا، اور خان صاحب کے ساتھ لوگ جڑے رہے 8 فروری کو بھی، اور آج بھی خان صاحب کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے. اچھا، یہ تو صاحب کے شیر افضل محمد جو ہے، اس پر چارج کیا ہے، ان پر الزام کیا؟ وہ کہتے جی میں نے اپنے پارلیمانی کمیٹی میں خود کھڑے ہو کے جب کہا مجھے کیوں نکالا تو سب نے تائید کی میری کہ آپ کو غلط نکالا. ایسی بات ہے؟ نہیں، میں اس میں مروت صاحب کا تو کافی دنوں سے کافی لوگوں کے ساتھ اختلاف تھا، اور کافی چیزیں تھی جس پہ خان صاحب کو بھی اور پارٹی کو تحفظ تھا. میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ مروت صاحب کی کافی جو ہے قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے، اور مجھ پہ ذاتی طور پہ جب مجھ پہ برا وقت تھا، جب مجھے ایک جیل سے لے کے دوسری پہ لے کے جاتے تھے، وہاں سے لے کے تیسرے لے جاتے تھے، تو مروت صاحب سب سے توانا آواز تھے میری. لیکن پارٹی میں ڈسپلن کا ہونا بھی ضروری ہے، اور خان صاحب جو بھی فیصلہ کرے گا انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے. میری ہمدردی ہے، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ پارٹی سے کسی کو نکالے جائے، چاہے مروت صاحب ہو چاہے کوئی اور ہو، لیکن خان صاحب جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے.
نہیں، بادی نظر میں بطور سیاسی کارکن یا سیاسی رفیق آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں جانب سے کوئی نہ کوئی ایک جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہوا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ فورم ہے کہ میں اس پہ بات کروں. یہ خان صاحب کے سامنے، خان صاحب جب بھی مجھے بلائیں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے رائے کا اظہار جو ہے میرر پہ کروں گا. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ فورم ہے کہ میں اس پہ یہ بات کروں کہ کون صحیح ہے کون صحیح. تو یہ ہمارے پارٹی کے ذاتی معاملات ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اسی فورم پہ بات کریں. چلیں، وہ پھر اگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے تو جو کھلے عام اس پہ بات کر رہے ہیں یا ایک دوسرے پہ تانا زنی کر رہے ہیں، ان کے لیے پیغام کیا دیں گے یا ان کو مشورہ کیا دیں گے کہ وہ کس فورم پہ بات کریں؟ نہیں، میں سب کو یہی کہوں گا کہ اگر ہم نے یہ تو میں کہتا ہوں کہ تحریک انصاف میں اظہار رائے کی آزادی ہے اور یہاں پر مواقع بھی ہے، لیکن ہر تنقید کا ایک فورم ضرور ہونا چاہیے جس پہ بات کریں. میں کبھی نہیں چاہوں گا چاہے مروت صاحب کی طرف سے ہو یا کسی اور صاحب کی طرف سے ہو، یہ فورم نہیں ہے. مروت صاحب کے پاس بھی فورم ہے اور دوسری لوگوں کے پاس بھی فورم ہے. تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ ایک دوسرے پہ میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرے. تو میں اس کو کبھی جس سائڈ سے بھی ہو میں اس کی مذمت کروں گا. اچھا جنید صاحب، عید کے بعد تیاری ہے تحریک انصاف کی پوری ایک تحریک چلانے کی. آپ یہ تحریک الائنس کے تحت چلائیں گے؟ اگر الائنس نہیں بنتا کسی وجہ سے تو کیا پھر تحریک انصاف خود تحریک چلائے گی؟ اور تحریک انصاف اس تحریک کے لیے مزید کتنا انتظار کرے گی؟ کیا عید کے فوری بعد یا مزید انتظار ہوگا؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتا دوں، میں ابھی بھی ایک میٹنگ سے ہو کے آیا ہوں. چکزئی صاحب کے آفس میں ہماری میٹنگ تھی جس میں ہماری جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں اس کی سب اکثریت بیٹھی تھی. تو ہماری تو خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ سارے اپوزیشن کو ساتھ لے کے آگے چلے. لیکن ہماری خواہش ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے کہ ہم ضرور سب کو ساتھ لے کے جائیں. تو ہماری یہی خواہش ہوگی، خان صاحب کی بھی یہی خواہش ہے، پارٹی کی دوسری قیادت کی بھی یہی خواہش ہے کہ آئندہ اگر ہم احتجاج پہ جائے تو اکٹھے جو ہے ہم اپنے باقی پاکستان تحریک انصاف اپنے ورکر پہ اور اللہ تعالیٰ کی سب پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں سپورٹ ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدد کرے گا اور ہمارے ورکر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، چاہے ہمارے ساتھ کوئی ہو یا نہیں ہو. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں عید کے بعد جیسی خان صاحب حکم دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری تیاری ہوگی اور خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہیں گے. تو کیا پھر جو تیاری ہے وہ ملک گیر ہوگی یا پھر پشاور کے اندر ہی یا کے پی کے اندر ہی کوئی پاور شو کر کے اپنی تحریک کو آگے بڑھانا؟ نہیں، میں اس کا فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے. مجھے تو جو ذمہ داری پارٹی دے گی انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو پورے کرنے کی پوری کوشش کروں گا اپنے دوستوں کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ ہم خان صاحب کو کبھی مایوس نہیں کریں گے، چاہے ہمیں یہاں اسلام آباد آنے کا کہے، چاہے وہاں پر ہمیں احتجاج کا کہے، چاہے ڈسٹرکٹ وائز کہے. مختلف آپشن پہ اب بھی ہے، ہماری کوئی فائنل نہیں ہوا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم تیاری کے ساتھ استعفیٰ نکلیں گے. پہلی جو میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ ریاست کو ماں سمجھتے تھے، تو ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کر سکتی. انشاءاللہ تعالیٰ اس طرف ہم آئیں گے تو ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ ماں ہماری شاید جو ہے یہ سگی ماں نہیں ہے، تو اس سگی ماں کا جو ظلم ہے وہ سہنے کے لیے استعفیٰ ہم آئیں گے انشاءاللہ. جنید اکبر صاحب، کیا اب بھی کوئی رابطہ ہو رہا ہے یا کوئی رابطہ کر رہا ہے یا کسی بھی سطح پر بھی علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ، آپ کے ساتھ یا کسی کی اور سطح پر کوئی رابطے ہو رہے ہیں، بیک ڈور رابطے جسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، میری اطلاع میں تو ایسی کوئی بات نہیں، لیکن رابطے ہوتے رہتے ہیں. وہ 9 مئی سے پہلے بھی تھی، 9 مئی کے بعد بھی ہے. آج بھی مجھے نہیں پتا کہ کسی چینل سے مجھے تو ذاتی طور پر کسی نے اپروچ نہیں کیا. اگر اپروچ کرے بھی تو مسئلہ یہ کہ خان صاحب کی اجازت کے بغیر تو میرے لیے ممکن نہیں ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے ہو، اور رابطے تو رہتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں. تو میں اس کو نہیں کہوں گا کہ رابطے نہیں ہے. ہمیشہ سے لوگوں کے کسی کے ڈائریکٹ ہوتے، کسی انڈائریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ مسلسل رابطے رہتے ہیں. جنید صاحب، اتنے لمبے عرصے میں یہ جو تمام روابط رہے ہیں، اس کا کوئی مثبت آؤٹ کم آپ نے کبھی دیکھا ہے؟
اصل میں جی اداروں کی اور حکومتی وقت کی جو خواہش ہے اور جو فرمائش ہے وہ یہی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ یہ سسٹم مزید 2 سال آگے چلے، اور یہی بات جو ہے جس کو کئی لوگ کہتے 2% رہ گیا، کسی کوئی کہتے 20% رہ گیا، سب سے بڑی اور سب سے بڑی جو ہے جو رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس حکومت کو ایک دن آگے چلنے کی ہم جو ہے نہیں اس پہ راضی نہیں ہو رہے۔ 2 سال کی بات یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجموعی طور پہ صرف یہ 3 سال کا عرصہ رہے گا؟ اسی طرح کی باتیں ہو رہی کہ اس سسٹم کو جو ہے ہم مزید 2 سال اور چلائیں، تو اور اس کی گارنٹی مانگ رہے جو ہم دینے کو تیار نہیں ہے، تو مسئلہ اسی پہ ہے، باقی تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی ایشو ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اس حکومت کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہم یہی ہماری پہلے دن سے ہے کہ پارلیمنٹ میں حکومت اس کا حق ہو جس کو عوام ووٹ دے، تو یہی ہمارا ہے کہ ووٹ دینے والا اہم ہے، ووٹ گننے والا اہم نہیں ہے۔ اچھا جنید صاحب، جب 3 سال کی یہ بات کرتے ہیں تو اس کے عوض پی ٹی آئی کو بھی تو کچھ دینے کی بات کر رہے ہوں گے نا؟ خان صاحب کی رہائی، شاہ محمود قریشی کی رہائی، یاسمین رجب کی رہائی، باقی کارکنوں کی رہائی، کیا اس میں بھی بات ہوئی کبھی؟ نہیں تو یہی کر رہے کہ بدلے میں یہی دیں گے کہ خان صاحب رہا ہوں گے، ہمارے ورکر دی FIR ہمارے ختم ہو جائیں گے، یہی ہے۔ خان صاحب کے ساتھ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہی ہے، خان صاحب کو جیل میں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ جو ایسی حکومت جو اس کو عوام کا سپورٹ نہیں ہے، بھی ہم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بے شک چیلے ہم کاٹنے کو تیار ہے، FIR کاٹنے کو تیار ہے۔ خان صاحب کے ساتھ جو کر رہے اس کی بیوی جو بیچاری کا سیاست سے کوئی کام نہیں تھا، اس بیچاری کو جو سزا دی رہی تھی وہ خان صاحب کو کمزور کرنے کے لیے کہ ہمارے ورکر کے ساتھ جو ہمارے پرامن ورکر، غریب ورکر، اس پہ 8-9 FIR جو کاٹی گئی، اس کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا۔ پہلی دفعہ ہم ہائی کورٹ میں جو ہے ضمانت پہ گئے اور پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ہائی کورٹ نے دوبارہ اس کو ٹرائل کورٹ میں بھیجا۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں تنگ کرے، ہمارے ورکر کو تنگ کرے تاکہ ہم پہ پریشر بڑھے اور ہم جو ہے مذاکرات کے لیے راضی ہو، ان کی شرائط مان لے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارے ورکر بھی کھڑے ہیں، ہماری قیادت بھی کھڑی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم بھی کھڑے رہیں گے۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا جنید صاحب کے ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ الگ بات کہ الیکشن ٹریبونل میں لگے ہوئے کیسز کے نتائج کچھ نہ نکلے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جس حلقے میں دھاندلی ثابت کرے اس میں دوبارہ الیکشن کروا دیں گے، تو کیا جواب دیں گے انہیں؟ نہیں تو آپ ہمیں عدالت کو چلنے دینا، جس طرح جب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر اسلام آباد میں جب جج صاحبان فیصلہ کرنے کے قریب آ گئے، جب جو ہے 539 منگوائے گئے تو جج کو ختم کیا گیا اس طرح ایک آرڈیننس کے ساتھ، پھر اس کو قانون بنا دیا کہ ریٹائرڈ ججوں کو، اپنی پسند کے ججوں کو بٹائے تاکہ وہ فیصلوں پہ بیٹھے، فیصلے نہ آگے بڑھے۔ تو اسی لیے تو فیصلے آگے نہیں بڑھتے۔ ہم کس طرح ثابت کریں گے؟ اسی عدالتوں سے جس طرح اپنے ججوں کو نوازا گیا، پارٹیوں میں تقسیم کی گئی، جس طرح جو 26 آئینی ترمیم پہ جس طرح ہمارے MNS کی خواتین کو جو ہے اغوا کیا گیا، اس کو بلیک میل کیا گیا، آفریں دی گئی، کروڑوں روپے کی آفریں دی گئی۔ مجھے خود 75 کروڑ روپے کے جو علاج میں لے کے آئے تھے، اتنی بڑی آفریں لوگوں کو دی گئی کہ یار اس میں آپ جو ہے اس ترمیم میں ووٹ ڈالے۔ تو اسی وجہ سے تھا، اسی ترمیم کا کیا تھا؟ آپ کو 75 کروڑ کی آفر تھی؟ ججوں کی تعداد بڑھا دیا۔ جی بالکل، میں نے ساتھ 2-3 میں نے اور تھے۔ بل واسطہ یا بلا واسطہ؟ نہیں، ڈائریکٹ آفر ہوئی۔ میں تو نہیں تھا کہ میں نے صاحب کو وہاں اس کے پاس آئے تھے، میں تو غلطی سے آ گیا، پھر بیٹھ گئے۔ ہمیں بھی یہ آفر تھی کہ بھائی جان آپ کو دیں گے، یہی بھی دیں گے، یہاں دیں گے، کسی اور ملک میں اگر لینا ہے وہاں دے دیں گے، بچوں کو گولڈن ویزے لگا کر باہر بھیج دیں گے۔ تو جس طرح کی ترمیم کی گئی، جس طرح آئین کا مذاق اڑایا گیا، جس طرح پارلیمنٹ نام بتانا چاہیں گے؟ بھائی جان ضروری نہیں ہے ہر چیز بتانے کی نہیں ہے، لیکن ہے اگر گواہ بتا سکتا ہوں کہ کس کے سامنے ہوا ہے، تو وہ اگر چاہے تو میرے 2 MNAs اور تھے، دونوں کا تعلق دیر سے تھا، اس سے کنفرم کر لے۔ بہت شکریہ جنید اکبر خان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز، اللہ نگہبان۔